बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ अवामी रहनुमा इमरान खान ने माफिया और हैंडलर्स की रातों की नींदें हराम कर दी गई हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम तरीन फैसले उसके अंदर किए गए। कप्तान से मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है और माफिया और हैंडलर्स की ख्वाहिश के ऊपर एक अहम प्लेयर्स मुतहरक हुए हैं। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। GHQ की जानिब से क्या पैगाम मिला है इमरान खान को ताज़ा तरीन, और इमरान खान ने क्या शर्त आयद की है मुज़ाकरात के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा का इंतहाई अहम तरीन दावा कि इंतखाबात तो जनाब 14 मई को होंगे और यही वज़ीर आज़म कराएगा। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 3-4 हैं अहम तरीन आज की बड़ी डेवलपमेंट्स, उनको साथ जोड़कर देखना इंतहाई ज़रूरी। खबर और तजिया साथ साथ। पहली अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर होने वाले अहम तरीन फैसलों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किस माहौल के अंदर हो रही है, क्या पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर, अदालती माहौल के अंदर क्या तनाव है। और कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन कैमरा इजलास के अंदर शिरकत करते हैं। पार्लियामेंट के आइन और पार्लियामेंट के साथ खड़ा रहने का आवाम को एक पैगाम देते हैं, और उसके बाद फिर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, लाहौर के अंदर वकला की अहम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर एलामिये के अंदर यह जुमला लिखा जाता है कि वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इलेक्शन 14 मई को कराना होंगे इस हुकूमत को। और उसमें फिर एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा के अहम तरीन बयानात, वो क्या कह रहे हैं आपके गोश गुजार करेंगे। और फिर जनाब उसके बाद एक और अहम तरीन डेवलपमेंट इस जो है वो सिराजुल हक अचानक मुतहरक होते हैं, सामने आते हैं। 3 दिनों के अंदर 3 अहम तरीन मुलाकातें करते हैं। पहले वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात से पहले असद उमर की उनसे मुलाकात होती है। फिर सिराजुल हक इमरान खान से मुलाकात करते हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद सिराजुल हक जमात इस्लामी के रहनुमा शहबाज शरीफ से मिलते हैं, और फिर आज एक मरतबा वफद के हमरा वो ज़मान पार्क जाते हैं। और इसी दौरान मौलाना फजल रहमान बीन बजाना शुरू कर देते हैं एक बार फिर कि नहीं जनाब, हम तो क्यों मुज़ाकरात करें इमरान खान से। और फिर माजी में अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बतों के गीत सुनाने लगते हैं, और वाज़ह हो जाता है कि 2019 से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान हुकूमत के हवाले से क्या खेल खेल रही थी। ये मामलात जनाब बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जोड़ के देखना होगा तमाम तर चीज़ों को। लेकिन मामला पहले शुरू करते हैं शहबाज शरीफ के इस बयान से कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत को जो है वो अब तमाम तर जो शराइत हैं IMF की वो मानना होंगी। अब ये स्टेटमेंट जब शहबाज शरीफ की सामने आती है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हाँ, हमें IMF की हर शर्त मानना पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। और उसके बाद जनाब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। रमज़ान अल मुबारक का भी उन्होंने लिहाज नहीं किया। कीमत 272 से बढ़कर 282, और इससे पहले क्या हुआ था, 16 मार्च को 5 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया था, और जब कीमत 272 तक पहुंचाई गई थी। और इससे पहले 16 फरवरी को क्या हुआ था, 22 रुपये बढ़ा दिया था, और जनाब अली कीमत को उन्होंने देखिए 272 तक किस तरह से जो है वो 250 से 272 तक पहुंचाया था। और फिर उससे पहले 1 फरवरी को 35 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने इजाफा किया था। यानी मामलात आप देख लें कि गुज़श्ता 3-4 माह के अंदर ये पेट्रोल की प्राइसेस को कहाँ पर ले आए हैं। और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम इकानमी ठीक कर लेंगे, और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमें तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जनाब मानना पड़ेंगी। अब ये बैकग्राउंड आपके सामने हमने रखना था। इस बैकग्राउंड के बाद आपको दीगर जो तमाम तर मामलात हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएंगे। अब लेकर चलते हैं आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब, जिसको 2 मुख्तलिफ TV चैनल ने कैसे रिपोर्ट किया वो आपके सामने रखते हैं। और ARY इसको रिपोर्ट करता है जनाब कि अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरज़म। अब आइनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आईन पाकिस्तान ने क्या ज़िम्मेदारियाँ दी हैं अफवाज पाकिस्तान को, सबको इस बात का अंदाज़ा है जिन्होंने पाकिस्तान का आइन और कानून पढ़ रखा है कि क्या डोमेन होगी पाक फ़ौज की,
کیا ان کے حلف کی پاسداری ہوگی؟ واضح طور پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاسی معاملات کی طرف وہ نہیں جائیں گے. ایکسپیکٹ ہم یہی کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں بڑے عرصے سے کہ جناب ہم تو ہیں نیوٹرل, لیکن اس کے بعد پھر معاملات جب سامنے آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور دیگر تمام جو پاکستانی سیاست کے اندر لوگ ایکٹیو ہیں وہ باقاعدہ مثالیں دے کر بتاتے ہیں کہ کس کس موقع کے اوپر گزشتہ چند برسوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ قطعاً نیوٹرل نہیں تھی, جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تھے. بہرحال سوالات تو پیدا ہوں گے. کانفرنس ہوتی ہے جناب جی ایچ کیو کے اندر, کور کمانڈر کانفرنس, اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ ہم نے لیا ہے, ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں, اپنے آئینی مینڈیٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. آئینی مینڈیٹ کا دوبارہ سے پھر ذکر کرتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کریں گے, اور پھر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ حکومت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے جو اہداف ہیں ان کو کیسے پورا کر رہی ہے حکومت کے ان کی روشنی میں, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے. اور جیو گروپ اس کو اس طرح سے رپورٹ کرتا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے. اب قوم کا ذکر واضح طور پر بار بار ہر پریس ریلیز اور بیان کے اندر سامنے آ رہا ہے, اور کل بھی آرمی چیف نے یہ کہا کہ عوام اور قوم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور آئین کے ذریعے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. اور کل بھی ہم نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ تو جناب مکمل نہیں, آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ الیکشن کروائے جائیں ٹائم کے اوپر, جو کہ پنجاب اور کے پی کے اندر ڈیو ہو گئے ہیں لیکن جو نہیں کروائے جا رہے. اب جب یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ اس تاثر کو بائی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ذکر کر کے یا کہہ کے ادھوری پارلیمنٹ کا ذکر کر کے آرمی چیف نے اپنا وزن اس پلڑے کے اندر ڈالا ہے. تو پھر جناب بیان آتا ہے اعتزاز احسن صاحب کا, انتہائی اہم ترین, کہ جس میں اعتزاز احسن واضح کر دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے یا حکومت یہ کہتی ہے کہ آرمی چیف یا سپہ سالار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائیں گے. اور لیکن اعتزاز احسن آگے چل کر کہتے ہیں کہ انتخابات 14 مئی کو ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کرائے گا. اب جنگ جیو گروپ یہ رپورٹ نہیں کرتا سپہ سالار کے حوالے سے, آپ وہ جو وہاں پر جو تقریر ہوتی ہے اس کو اس طرح سے رپورٹ بھی نہیں کرتا, لیکن جی ہم آپ کو ایکسکلوسیولی بتا رہے ہیں کہ اعتزاز احسن نے اس میں یہ کہا کہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ الیکشن نہ کرانے کے معاملے کے اوپر سپہ سالار یعنی آرمی چیف ان کے ساتھ ہیں تو اس لیے وہ الیکشن نہیں کرائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں, تو یہ چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے, انتخابات ہوں گے اور یہی اسی روز ہوں گے, یہی وزیر اعظم کرائے گا. انہوں نے کہا جناب پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع کر دی گئی ہے, سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے, معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنا ہوتی ہے, وہ تشریح کرتی ہے تو پارلیمنٹ ترمیم جو ہے وہ لے آتی ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے. وزیر اعظم اور لندن سے نواز شریف کہتا ہے کہ وہ بینچ کو نہیں مانتے. ہمیں مل کر یہ سوچنا ہے کہ کیا آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی یا نہیں, اور جو عدلیہ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا وہ تو سیدھا سیدھا نااہل ہوگا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں. 4 ججز نے اپنی حتمی رائے دے دی ہے, 2 ججز خود نکل گئے تھے. دیکھا جائے تو اب چیف جسٹس کی برتری ہے وہاں پر, سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں تو یہ چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے, انتخابات اسی دن ہوں گے, یہی وزیر اعظم کرائے گا. جب بلایا جائے گا تو نام ماننے پر سزا ہو سکتی ہے. یوسفزئی گیلانی کی طرح شہباز شریف کو بھی 5 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ بڑا واضح کر دیا انہوں نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف ان کے ساتھ ہیں, اور اس تاثر کا فائدہ اٹھا کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب سپہ سالار ساتھ ہیں تو ہم جو ہے وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. پھر لطیف کھوسا بھی انہی لائنز کے اوپر بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی انہی لائنز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سپریم, اور پھر اعلامیہ آتا ہے وہاں سے وکلا کا, سینئر وکلا کا گول میز کانفرنس کے بعد کہ جناب انتخابات پنجاب اور کے پی کے اندر ہر صورت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں ہونا چاہیے. اب پھر اسی دوران یہ خبریں آتی ہیں کہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو وہ اس وقت ہوئے جب اسد عمر نے ان سے ملاقات کی. گزشتہ چند دنوں سے حکومت, مافیا اور ہینڈلز اب ان کی اس بات کی خواہش ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ اب جناب عمران خان سے کوئی مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے, کوئی تھوڑا سا عمران خان کو آگے لے جایا جائے مئی سے, تھوڑا سا خود اکتوبر سے پیچھے آ جائے, درمیان میں کوئی ڈیٹ اس قسم کی نکالی جائے,
اس حوالے سے سراج الحق صاحب بھی ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انتخابات ایک دن ہوں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں اگر پنجاب اور کے پی کی ٹوٹی ہیں تو انتخابات وہاں پر 90 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ 90 دن کا اگر عرصہ گزر گیا ہے 14 اپریل، تو یہ گزرا کس کی وجہ سے ہے؟ پی ڈی ایم اور مافیا کی وجہ سے گزرا۔ سپریم کورٹ تو پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی تھی ہونے چاہیے، پہلے 30 اپریل کو کہا، اس کے بعد انہوں نے ڈیلے کیے، معاملات 14 مئی تک چلا گیا، اب اس کو بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو خبریں ایسے شروع ہوئی کہ سراج الحق صاحب سے پہلے اسد عمر نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر سراج الحق صاحب نے ایک ملاقات کی عمران خان سے، اور عمران خان سے ہونے والی اس ملاقات کے اندر انہی چیزوں کے اوپر بات چیت کی گئی۔ پھر انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف سے، اور وہاں سے کیونکہ شہباز شریف کو چند دن پہلے یہ کہا تھا آصف زرداری نے کہ وہ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ کریں، اور پھر جب ان سے مذاکرات ہوئی شہباز شریف سے، تو آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ دعویٰ سامنے آیا ذرائع کا کہ حکومت اور تحریک انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پہلے شہباز شریف پھر عمران خان سے ملاقات کی اور کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی ایک دن الیکشن کرانے کے ایجنڈے پر بیٹھنے کو تیار ہیں، اور الیکشن ایک دن کرانے پر جماعت اسلامی سے مزید بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کوئی فیصلہ بھی جو اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہوگا، حکومتی ذرائع بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف سے سراج الحق کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور پھر انہوں نے جا کر زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی، اور چند دن یہ مذاکرات کی کہانی چند دن پہلے اسد عمر کی ان سے ملاقات کے بعد شروع ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے بیان بھی دیا تھا سراج الحق نے کہ ہم ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری نے بھی یہ بات کی تھی۔ عمران خان اس سے پہلے مختلف مواقع پر یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات وہ کریں گے لیکن صرف اور صرف الیکشن ہی کے ایجنڈے پر، اور چند روز پہلے بھی جماعت اسلامی کے رہنما سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اہم ترین شرط جو ہے وہ عمران خان کے سامنے، اچھا آپ اچھی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سراج الحق جماعت اسلامی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں ماضی کے اندر بھی، اور اب بھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ ان عمران خان کو سراج الحق کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کی جانب سے بھی پہنچایا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کی چیزیں بھول کر معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب پہلے انتخابات کے حوالے سے بات کریں، باقی تمام تر چیزوں کے اوپر بعد میں بات ہوگی۔ جو عمران خان سے پہلے سے کوئی گارنٹی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ فلاں چیز لکھ کر دیں، یہ کریں وہ کریں، فلاں پر رجیم چینج آپریشن پر بات نہیں ہوگی، قاتلانہ حملہ آپ پر ہونے والا، یا ارشد شریف کا قتل کیس، یا باقی معاملات، تو عمران خان نے واضح طور پر ان تمام تر باتوں سے ایک بار پھر انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار ہیں، اپنے اوپر آنے والے ذاتی مظالم کو بھی وہ جو ہے وہ بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آج علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا کراچی سے، پھر وقاص امجد جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بھی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آئیں۔ اب اس ماحول کے اندر ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرنا اور دوسری طرف پھر پریشر بنانا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، لیکن تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی قسم کا جو پریشر ہے وہ اس کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیتے، اور پریشر کے اندر بلکہ وہ زیادہ اچھا کھیلتے ہیں، زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار پھر واضح کر دیا، انہوں نے عمران خان اور سراج الحق کی جو ملاقات ہوئی اس کی جو کہانی اندرونی سامنے آئی وہ یہی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں خود ان مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہوگا، انتخابات پر کوئی چیز واضح کریں گے، واضح ہو تو میں اپنے نمائندے بھیج سکتا ہوں، اور جس پر سراج الحق نے یہ کہا کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان جو اعتماد کا شدید فقدان ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں اگر انتخابات ہوئے تو پھر اسمبلیاں اکٹھی مدت ان کی پوری نہیں ہوگی، اور پھر طاقت کا جو توازن ہے وہ متوازن نہیں رہے گا۔ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کن کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ طاقت کا توازن کون اس کو جو ہے وہ متوازن رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ آئین اور قانون کے اندر ایسی کوئی قدغن جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ اسمبلیاں چاروں اور ایک قومی اسمبلی ایک ہی دن اپنی مدت پوری کریں۔ پہلے آپ قانون سازی کے عمل کا حصہ رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو آپ اس وقت ایسا قانون بنا سکتے تھے، نہیں بنایا، کوئی قدغن نہیں، اس لیے عمران خان نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑیں۔ اچھا، اب جب یہ مذاکرات کی بات آگے چلی تو مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی ہم سے دھرنے کے دوران کس نے مذاکرات کیے، میں بتاتا ہوں کس نے طے کیا، کون مکر گیا۔ اچھا، اس وقت تک وہ نہیں بولے جب تک فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے۔ آج موصوف یہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس وقت کے آرمی چیف نے فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کو پورا اختیار دیا تھا، اور شجاعت اور پرویز الہی ان کے ساتھ تھے، اور میرے ساتھ اکرم درانی اور طلحہ محمود تھے، اور پھر ہم 6 افراد کے درمیان اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اور نیا شیڈول بھی آ گیا تھا، اور اگلے سال مارچ میں یعنی مارچ 2020 میں الیکشن کرانے کی تاریخ جو ہے وہ طے ہوئی تھی، 2019 میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ کیا تھا، اس وقت بھی ان کی یہ کوشش تھی نا اس بات کا، آپ کو یاد ہوگا مارچ 2021 کے اندر سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں
پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی تھی. سینٹ کا اب بھی ہے معاملہ. 2024 میں اب الیکشن ہونے ہیں. اس سے پہلے اگر 2023 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے اور پنجاب اسمبلی دیگر اسمبلیوں کے آپ کو پتہ ہے صوبائی اسمبلیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر, صوبوں کے حساب سے نشستیں تقسیم ہوتی ہیں, تو سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سینٹ کے اندر اچھی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تمام تر چیزوں کو اس لیے آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیونکہ بالکل مائنس ہو رہے ہیں, تو اب بھی ان کا یہی ایجنڈا ہے, ان کی کوشش ہے کہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ بڑھائی جائے. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے. تو جناب یہ تھی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.